बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर। जो बेटा आज हम अपनी अगली नज़्म का आगाज़ करेंगे। हमारी नज़्म का उन्वान है तग़य्युर। तग़य्युर के शायर हैं एहसान दानिश। तो नज़्म पर आने से पहले हम जो हैं वो एहसान दानिश के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। एहसान दानिश का असल नाम एहसानुल हक दानिश आप तखल्लुस करते थे। आपको उर्दू में शायरी मज़दूर का लक़ब मिला। आपको शायरी मज़दूर के नाम से जाना जाता है। इसकी वजह ये कि आपने इंतहाई गुर्बत में अपना बचपन गुजारा, अपनी जवानी गुजारी, और इस कदर गुर्बत थी घर में कि आपने सिर्फ़ चौथी जमात तक बाकायदा तालीम हासिल की। इसके बाद आपने अपने वालिद का हाथ बटाने के लिए हर तरह की मेहनत मज़दूरी की, इमारतें तामीर की, ईंटें ढोई, रेत उठाई, यानी हर तरह का मज़दूरी का काम जिसको करके कुछ चार पैसे कमाए जा सकते थे। आपने अपने वालिद के साथ मिलकर और बाद अज़ां अकेले भी बहुत सारा काम किया और लाहौर में मज़दूरी की गरज से अरसा दराज तक मुकीम रहे। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि एक लिखने पढ़ने की फ़ितरी सलाहियत खुदा ताला ने वदीयत कर रखी थी, पढ़ने का जुनून था, शौक़ था, तो आप अपनी इतने मुशक्क़त भरे कामों में से भी वक्त निकाल कर अपनी पढ़ाई के सिलसिले को जारी रखा और शेर व शायरी कहते रहे। और इसी सूरत में वो मुख्तलिफ़ मुशायरों में भी जाते कि मज़दूरी करते, और शाम को जो था वो किसी मुशायरे में शिरकत करते, सुबह आते, रात को फिर शायरी लिखते पढ़ते, सुबह अपनी मज़दूरी पे चले जाते, और इस तरह अपनी ज़िंदगी का सिलसिला जो था वो ये जारी रहा। लेकिन इस मेहनत का अजर उनको ये मिला कि आपको हमेशा याद रखा जाएगा जब तक उर्दू है एहसान दानिश, और उनकी बेहतरीन शायरी को याद रखा जाएगा। आपको उर्दू के म्यारी शायरों में आपका शुमार होता है। नज़्म और गज़ल दोनों में आपने जो है वो तबा आज़माई के और म्यारी अशार के हैं। आपकी शेरी तसानीफ़ तो मशहूर हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ जो आपकी आप बीती है, जो बुनियादी तौर पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, लेकिन उसका पहला हिस्सा तो बहुत ही पढ़ा जाता है, बहुत मशहूर है। जो है वो जहान दानिश के नाम से, कि दानिश का जहान। तो अगर कभी आपको भी मौका मिले, कभी वक्त मिले, आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी में ये किताब मौजूद है या बीती मौजूद है, तो इसको पढ़िए, तो आपको जो है वो बड़ा लुत्फ़ आएगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और पता चलेगा कि आप के हालात अगर नामसाइद में हों, लेकिन अगर आपका हौसला बुलंद है तो आप ज़िंदगी में आला मकाम को ज़रूर पाते हैं। दो हिस्सों में बुनियादी तौर पर ये आप बीती है, जहान दानिश और जहान दिगर के नाम से। तो आपकी ये आप बीती भी बहुत मशहूर है। अब हम आते हैं दोबारा से इस तारुफ़ के बाद अपनी नज़्म की तरफ। नज़्म का उन्वान है तग़य्युर। तग़य्युर यानी तब्दीली, चेंज, एक किसी चीज़ का मुस्तकिल ना रहना। शायर इस उसूल, इस एक ना बदलने वाली बात के हवाले से जो है वो पूरी नज़्म कह रहे हैं। नज़्म में अगर बुनियादी तौर पर आप देखें तो पहला और आखिरी शेर नज़्म के एक मरकज़ी ख़्याल है। बाकी दरमियान में जितने भी अशार, 5 अशार तकरीबन आए हैं, वो शायर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बात को वाज़े करने के लिए कुछ मिसालें लेकर आ रहा है तग़य्युर के हवाले से। मैं नज़्म पढ़ती हूँ। पहला शेर मैं पढ़ूँगी, फिर उसके बाद अगले अशार की तरफ हम आते हैं। ए हमनशी कलाम मेरा ला कलाम है, सुन ज़िंदगी तग़य्युर पहम का नाम है। यानी नज़्म का जो लुब्बे लुबाब है, जो नज़्म का ख़ुलासा है, जो नज़्म का मरकज़ी ख़्याल है, वो इसी शेर के अंदर मौजूद है। शायर यहाँ पर बात करता है कि ए मेरे दोस्त, मैं जो बात करने लगा हूँ वो बेमिसाल बात है, जो शक व शुबे से बालातर है। और वो बात क्या है कि उसने कहा है कि ज़िंदगी मुसलसल तब्दीली का नाम है। ये एक मुसल्लम हकीकत है कि कायनात के अंदर जो भी शय है वो मुसलसल तब्दील हो रही है, मुसलसल इनकलाब के अमल से गुज़र रही है। कायनात की हर शय के अंदर लम्हा बलम्हा तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, और इन्हीं तब्दीलियों के दम कदम से ज़िंदगी का तसलसल जारी है। हम इंसान हैं, हम कभी शीरखार बच्चे थे, और अब जो है वो हम एक
توانا انسان کی صورت میں ہم اپنی جوانی کی دہلیز کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھا رہے ہیں. جوانی سے جو ہے وہ نوجوانی سے جوانی کی طرف، جوانی سے بڑھاپے کی طرف، اور بڑھاپے کے بعد جو ہے وہ ہم مر جائیں گے. اور مرنے کے بعد بھی جب انسان کو جو ہے وہ جس حالت میں ہم زمین کے اندر دفن کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد دیکھیں تو انسان ویسا موجود نہیں ہوتا. گویا کائنات کی ہر شے، چاہے وہ جاندار ہے چاہے وہ بے جان ہے، وہ تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے. ہم انسان ہیں، جتنی جاگتی چیزیں ہیں وہ چلتی ہیں، پھرتی ہیں، استعمال ہوتی ہیں، وہ جو ہیں وہ ہم کہیں گے کہ جناب یہ تبدیل ہوتی ہیں. لیکن اگر ہمارے گھر کی ایک دیوار ہے اور دیوار کے اوپر ہم جو ہے وہ ایک پینٹ کرتے ہیں، ایک رنگ کر دیتے ہیں، تو وہ رنگ بھی کچھ عرصے کے بعد اپنے اندر ایک تبدیلی لے کر آئے گا، اور وہ پہلے جیسا نہیں رہے گا. جو روز اول تھا وہ گزرتے وقت کے ساتھ جو ہے وہ ویسا نہیں رہے گا. تو یہ اللہ کا اصول ہے. اللہ کا اصول ہے کہ کائنات کی ہر شے تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے. اگر یہ تبدیلی نہ ہو تو زندگی کا پہیہ جو ہے وہ کب کا رک جائے. تو شاعر اس بین الاقوامی سچ کی طرف، اس یونیورسل جو ہے وہ ایک ٹروتھ کی طرف، آفاقی سچ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں وہ آفاقی سچ بتا رہا ہوں کہ تبدیلی زندگی کی علامت ہے. اگر تبدیلی نہ ہوتی تو زندگی رک جاتی. ٹھیک ہے. اب اگلے سارے اشعار کے اندر جو ہیں وہ شاعر جو ہے وہ کچھ مثالیں صرف دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار ہے، ہر صدا فراق کی خاموشی میں بے قرار، سوئے خزاں بہار گلستان روانہ ہے، ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے. یعنی وہ کہتے ہیں جب رات ہوتی ہے تو اس کو صبح کی روشنی کا انتظار رہتا ہے، ہر خاموشی کو، ہر صدا کو، ہر آواز کو خاموشی کا جو ہے وہ انتظار رہتا ہے. یعنی دن ہوتی ہے تو رات آتی ہے، رات آتی ہے تو دن جو ہے وہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے. وہ آتا ہے ایک چکر میں، سورج اور چاند کی ایک گردش جو ہے وہ جاری رہتی ہے. ہم بہت زیادہ جو ہے وہ شور شرابے میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ خاموشی ہو، اور جہاں پر جتنا مرضی شور شرابہ ہو وہ ہمیشہ کا نہیں رہے گا، آخر کار وہ تھمے گا. اور جہاں پہ خاموشی ہے وہاں پر جو ہے وہ صدا بھی ہو سکتی ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے. اب اس نے کہا خزاں کا موسم ہوتا ہے تو بہار اس کے پیچھے لگی ہوتی ہے، اور جب بہار کا موسم ہوتا ہے تو خزاں راستے میں ہوتی ہے، کوئی آنا جانا لگا ہوا ہے. ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے. برگ پھول کی پتی. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پھول کی پتی ہے، جب پھول کھلتا ہے اور وہ جو ہے وہ کلی کھل کر پھول بن جاتی ہے تو ہر برگ، ہر پتی جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب وہ خاتمے کی طرف ہے. پھول جب تک کلی ہوتا ہے نا، منہ بند صورت میں ہوتا ہے تو وہ ذرا پائیدار ہوتا ہے، لیکن اس نے بھی تبدیلی کے عمل سے گزرنا ہے، اس نے کھلنا ہے. اور جب وہ کھل جائے گا تو آپ کے گھر میں کسی گملے میں کوئی پھول لگا ہے، کوئی گلاب یا کوئی بھی اور پھول، تو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ کھل جاتا ہے تو اس کی پتی پتی، اس کا ہر برگ جو ہے وہ رفتہ رفتہ گرتا ہے، وہ فنا ہو رہا ہے، وہ ختم ہو رہا ہے، وہ پھر سے تبدیلی کے عمل سے جو ہے وہ گزر رہا ہے. نکھت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو، موسم کو یہ لگن کہ بدلنا نصیب ہو. پھول کے اندر جو خوشبو ہوتی ہے، جب پھول کھلتا ہے تو اس خوشبو کی کوشش ہوتی ہے، اس مہک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پھیلوں، پتہ چلے کہ میں جو ہے وہ پھول، ایک خوبصورت پھول کی خوبصورت خوشبو. اب دوسری طرف موسم کو یہ لگن کہ بدلنا نصیب ہو، یعنی موسم بھی جو ہے وہ حتمی نہیں ہے. گرمی ہے، سردی ہے، درمیانہ موسم آ گیا، بہار کا موسم آ گیا، خزاں کا موسم آ گیا، گرما سردا، موسم جو ہے وہ گرما اور موسم جو ہے وہ سرما. اب یہ سلسلہ جو ہے وہ مسلسل چلتا جا رہا ہے. دنیا کی ہر چیز میں انقلاب اور تبدیلی کا عمل جاری ہے. ہر شے کی طرح موسم بھی تبدیل ہوتے ہیں. اب وہ چیزیں کیا ہیں کہ ہم خود بھی یکسانیت سے گھبرا جاتے ہیں. ہم انسان ہیں، آپ اپنی روزمرہ کے معاملات کو دیکھیے کہ ہم لوگ بھی یکسانیت سے گھبرا جانے والے. یعنی آپ روز کالج آتے ہیں تو آپ کا اچانک سے دل چاہے گا کہ میں ایک ہی روٹین میں چل رہا ہوں، میری ایک ہی جو ہے وہ روزانہ کا میرا کام ہے، تو مجھے چھٹی کرنا چاہیے، مجھے کچھ چینج چاہیے. ہم زندگی کے اندر جو ہے وہ جب مسلسل کو کام کرتے ہیں تو ہم اکتا جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں، اب ہمیں چینج چاہیے، ہمیں تبدیلی چاہیے، ہمیں کچھ اور کرنا ہے. تو ہم کچھ اور کرتے ہیں. ہم جو ہے وہ مستقل لڑکیاں ہیں تو لڑکیوں کو جو ہے وہ آپ دیکھتی ہو، آپ آئینہ دیکھتی ہیں، آپ چیزیں دیکھتی ہیں تو آپ کا خود دل کرتا ہے کہ اچھا میں بال ہمیشہ ایسے بناتی ہوں تو مجھے اب بال جو ہیں وہ اس طرح کے بنانے چاہیے، یا مجھے جو ہے وہ دوپٹہ ایسے نہیں، مجھے دوپٹہ ایسے لینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تبدیلی نہ صرف زندگی ہے بلکہ تبدیلی زندگی کو خوبصورت بھی بناتی ہے.
زندگی کے اندر جو ہے وہ بہت بڑے جو ہیں وہ انقلاب لے کر آتی ہے یہ تبدیلی. اب یہ تبدیلی کا عمل کہیں تو ہمیں بہت خوبصورت لگتا ہے اور کہیں تبدیلی کا یہ عمل ہمیں بڑا بدصورت لگتا ہے. لیکن مسئلہ ہمارا یہاں پر یہ ہے کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں اللہ کے، ہمیں قدرت کے اس آفاقی سچ کو ہر حالت میں قبول کرنا ہی کرنا ہے اور ہمیں تبدیلی کے اس عمل سے گزرنا ہے. ہم لاکھ چاہیں کہ دن نہ چڑھے لیکن دن چڑھے گا، ٹھیک ہے. ہم لاکھ چاہیں کہ جناب رات نہ ہو لیکن رات نے اپنے وقت پر آنا ہی آنا ہے، کیونکہ یہ اس مالک کل کے ہاتھ میں جو ہے وہ کائنات کا سارا نظام ہے اور وہ اس کائنات کو جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ گردش میں ہے. سورج اور چاند مسلسل گردش کے اندر جو ہے موجود ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ گردش کے اندر موجود ہے، جس بات کی دلیل ہے کہ زندگی ہے اور زندگی آگے چل رہی ہے. اگلی بھی مثالیں کہ شمس و قمر کو ضد ہے کہ گرمی سفر رہیں، بے رنگیوں میں خالق شام و سحر رہیں، شہروں میں انقلاب، بیاباں میں انقلاب، محفل میں انقلاب، شبستان میں انقلاب. یعنی ہر شے کے اندر انقلاب ہے، تبدیلی ہے. یعنی سورج اور شام جو ہے وہ سورج اور چاند کی وہ بات کر رہا ہے. سورج اللہ کے حکم سے جو ہے وہ جب نکلتا ہے تو دن کا خالق بنتا ہے، اور چاند جب رات ہوتی ہے، چاند نکلتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے رات کا جو ہے وہ خالق بنتا ہے. اللہ نے ان کے ذمہ یہ کام لگایا ہوا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد میں ہیں. سورج جاتا ہے، چاند آ جاتا ہے، چاند آتا ہے تو سورج چلا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اب یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ بے رنگیوں میں خالق شام و سحر رہیں. اب یہ جو زندگی کی بے رونقی ہے، بے رنگی ہے، دن کی اپنی خوبصورتی، رات کا ایک اپنا حسن ہے. دن کی اپنی جو ہے وہ ایک رونق ہے تو رات کی خاموشی کا اپنا ایک فسون ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے آنے جانے سے دونوں ہی کی اہمیت بھی بڑھتی ہے اور دونوں کے اندر جو ہے وہ خوبصورت ہمیں کشش بھی پیدا ہوتی ہے. اگر ہمہ وقت ایک ہی جیسی چیز رہے تو ہم اس سے اکتا جائیں. ہم انسان، ہم یکسانیت سے اکتا جانے والے لوگ ہیں. اگر ہمارے پاس کچھ چیز بہت عرصے تک، کچھ عرصے تک ہی ہمارے پاس رہے گی تو ہم اس کو تبدیل کرنا چاہیں گے. ہمیں ان چیزوں سے جو اکتاہٹ ہونے لگتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس اکتاہٹ سے بچانے کے لیے اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ تبدیلی رکھی ہے. اور اس نے کہا ہے کہ شہروں میں انقلاب ہے، بیابان میں انقلاب. کہ پر رونق شہر ہے یا جنگل بیابان ہے، وہاں پر بھی انقلاب ہے. ہو سکتا ہے کچھ جنگل بیابان کی جگہ جو ہے وہ کل کو شہروں میں منتقل ہو جائے اور کوئی شہر جو ہے وہ کسی بیابان کی صورت اختیار کر جائے. اب ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موہنجو دڑو اور ہڑپا، ہم اس طرح کی تہذیبوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی دور میں بڑے پر رونق شہر ہوا کرتے تھے، بڑے جو ہیں یہ گنجان آباد شہر ہوتے تھے، بڑے ترقی یافتہ شہر ہوتے تھے. لیکن کیا ہوا؟ آج وہ بیابان بن گئے. اور آپ اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائیں کہ کبھی کچھ علاقے، کچھ جگہ ہم کہتے تھے کہ یہ دور دراز ہیں، یہ یہاں پر کھیت ہیں، یہاں پہ فلاں چیزیں. آپ اپنے بڑوں سے، بلکہ آپ کے مشاہدے میں خود بھی ایسی کوئی چیزیں ہوں گی تو دیکھا دیکھی کیا ہوتا ہے، ایک خالی جگہ ہے، وہاں پہ گند ہے، کوڑا کرکٹ ہے. جیسے کہ بطور قوم ہمارا وتیرہ ہے نا کہ خالی پلاٹ ہمیں مل جائے تو ہم نے اس کو کوڑا سٹینڈ بنا لینا ہوتا ہے. اب ایک اس طرح کی چیز ہے، لیکن اچانک سے تبدیلی آتی ہے. وہاں جس جگہ ہم ایک کوڑا سٹینڈ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ہم خود اپنے گھر کا کوڑا بھی پھینکنے جاتے ہیں، کچھ ہی عرصے کے بعد وہاں پر ایک خوبصورت جو ہے وہ مکان تعمیر ہو جائے، وہاں پہ کوئی پارک بن جائے، وہاں پہ جو ہے وہ کچھ شاپنگ پلازا بن جائے. یعنی تبدیلی کا عمل گزرتا رہتا ہے. آپ کی نظروں سے بہت ساری چیزیں گزرتی ہیں. تو شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ تبدیلی کے عمل سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ الگ نہیں ہے. محفل میں انقلاب، شبستان میں انقلاب. محفل یعنی پر رونق جگہ، شبستان رات کے اترنے کی جگہ، یعنی اندھیرے کی بات وہ کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں اب آخری شعر کے اندر وہ بات اس نے یہاں پہ کر دی ہے کہ کس پر یہاں تغیر نوکا فسو نہیں، کس پر یہاں تغیر نوکا فسو نہیں. آخری شعر ذرا میں دیکھ لوں. جی، اس بزم میں نصیب کسی کو سکون نہیں. اب پہلا شعر اور آخری شعر اصل میں نظم کا لب لباب، نظم کا حاصل یہ ہے. باقی تمام درمیان میں اشعار جو ہیں وہ 5 اشعار اس کی مثال ہے. اب اس نے کہا مجھے یہ بتا دیں کہ کائنات کی کوئی ایسی شے، کوئی ایسی مثال مجھے دے دیں کہ جو آپ کہیں کہ تبدیلی کے عمل سے نہیں گزرتی. تبدیلی کا وہ جادو ہے کہ جس جادو سے ہر چیز، ہر شخص، ہر انسان، ہر جاندار، ہر بے جان گزر رہا ہے. اب وہ بات کہتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی چیز کبھی تبدیل ہونے والی نہیں ہے تو وہ خود تبدیلی کا عمل ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک مسلسل، ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، مسلسل عمل ہے. اس سے ہم نے اس عمل سے گزرنا ہی گزرنا ہے.
تو شاعر اس حوالے سے اس ایک آفاقی سچ کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرتا ہے اور اس میں جو ہے مختلف مثالیں دیتا ہے. بڑی آسان سی، بڑی سادہ سی، بڑی خوبصورت سی یہ نظم ہے. اب اس کے جو ہیں وہ کچھ حوالے کے اشعار آپ کے لیے ہیں. یہ وہ اشعار ہیں کہ آپ ان کو جو ہیں وہ ان تمام اشعار میں کہیں پر بھی جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک دفعہ ان اشعار کو پڑھ دیتی ہوں کہ تغیرات سے دنیا سنگار کرتی ہے، قضا کا زندگی یوں انتظار کرتی ہے. ٹھیک ہے، کہ دنیا کی خوبصورتی انہی تبدیلیوں کی وجہ سے ہے. نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں. تیسرا شعر آپ کے لیے، جنبش سے زندگی جہاں کی یہ رسم قدیم ہے یہاں کی. جنبش حرکت، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. اقبال کا شعر، اور یہ بھی اقبال کا شعر ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کیا رہی ہے دمادم صدائے کن فیکن. کہتا ہے کہ یہ جو اللہ کی ذات کے حوالے سے ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کن اور وہ ہو جاتا ہے، فیکن ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا یہ کائنات ابھی ادھوری ہے، ابھی یہ مکمل نہیں ہوئی. انسان آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ایک تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو اس نے کہا کائنات مکمل نہیں ہوئی. جس دن کائنات مکمل ہوگی، جس دن سکوت ہو گیا، جس دن ٹھہر گیا، اس دن آخرت ہے، اس دن قیامت ہے. اس دن انسان نے جو ہے وہ یہ دنیا سارے کچھ ختم ہو جانا ہے. ابھی جب یہ سب تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے تو مطلب کہ ابھی کائنات تکمیل کے مرحلے سے گزر رہی ہے، اور تبدیلی کائنات کا سب سے بیش قیمت اور کبھی نہ تبدیل ہونے والا عمل ہے. ٹھیک ہے جی. جی بیٹا، ہماری یہاں پر جو ہے وہ حصہ نظم کے جو 5 ہماری نظمیں تھیں وہ مکمل ہو جاتی ہیں. اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے، آپ کا ویکنڈ آ گیا تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان تمام 5 نظموں کے خلاصے لکھنے ہیں آپ کے ہوم ورک کے طور پر. تو آپ نے جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ لکھ کے مجھے چیک کروا دینا ہے. باقی باتیں پھر انشاءاللہ. السلام علیکم.